बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीन हज़रात, अलिफ़ टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद अली काज़मी। ख़ातीन हज़रात, ज़िलहज का महीना जब शुरू होता है तो जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक तो हज जो कि कार्डिनल रिचुअल है और इस्लाम का 5वां रुकन है और हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ कुर्बानी की भी बात होती है। लेकिन आज ख़ास तौर पर हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जिस पे हम हज के हवाले से बात करेंगे। व्हाट इज़ द फ़िलासफ़ी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके अंदर ओवर द सेंचुरीज़, क्योंकि जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऑनवर्ड्स ये सेंचुरी को बनाया गया, तामीर हुई बैतुल्लाह की, और वो पूरी हिस्ट्री है जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आई और आज तक ये हज जो है जारी है। इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, इससे क्या लेसन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या मॉरल्स हैं जो हमने हासिल करने हैं, और आज के कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हज क्यों रेलेवेंट है। और जैसे बात होती है कि जी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो एक तरफ हज और एक पुराना रिचुअल, तो ये आपस में क्या इसकी कंपैटिबिलिटी हो सकती है। ख़ातीन हज़रात, हमारे साथ आज कॉन्वर्सेशन के लिए मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर मौजूद हैं, और ये सिर्फ क्योंकि आम तौर पे होता ये है कि हम मर्द बयान तो होते हैं, मगर हमारे इस स्टूडियोज़ के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मर्द बयान तो हैं ही, मर्द मैदान भी हैं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, प्रॉफिट की फ़ैमिली से, प्रॉफिट के कंपेनियन से और औलिया अल्लाह से मोहब्बत ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड करने में इनका क्रिटिकल रोल रहा है। इस वक्त मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी रिलीजियस टॉक शोज़ हो रहे हैं, नंबर 1 टॉप रिलीजियस टॉक शो अगर कोई है तो उसको ये लीड करते हैं और उसको ये मॉडरेट करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी साहब। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, आपने सर वक्त दिया अलिफ़ के इस प्लेटफॉर्म पर, और आज हज के हवाले से हमने कॉन्वर्सेशन करनी है। तो मेरा गाज़ी साहब पहला सवाल आपसे ये है कि अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस अरब के अंदर यहाँ पे बसाते हैं और बीबी हाजरा और इनको जैसे छोड़ देते हैं, और हम देखें कि पैलेस्टाइन और वो दूसरा ख़ित्ता है जहाँ पे अंबिया लातादाद वहाँ पर मौजूद, सबसे ज़्यादा बनी इसराइल पूरा, और वो मतलब एक लंबी तवील फहरिस्त है जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम ऑनवर्ड्स, और यहाँ पे फ़कत जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम और बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको एक पिलर ऑफ मोनोथिज़म, तौहीद का घर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। तो अगर यहाँ से बात शुरू करें, अरब ही क्यों, मक्का ही क्यों, और जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल को यहाँ पर बसाया जाना, इसके पीछे क्या हिकमत थी? देखिए, उसमें हिकमतें, रब की हिकमतें हमारी अकल तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। बुनियादी बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने कोई हुक्म फरमा दिया, इज़ वाई वट वहाँ हो ही नहीं सकता। पहली बात यह है। इस्लाम जो है ये है कि तस्लीम और रज़ा का मज़हब। आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप भर्ती हो गए फ़ौज में। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मैं सर पे टोपी नहीं पहनूंगा, गर्मी होगी, सर्दी होगी, फ़लाँ। मैं कल अपने प्रोग्राम में एक बात कर रहा था कि अल्लाह ताला की एक हिकमत जो हमें समझ आती है हज के मामले में, अगर ये काबतुल्लाह या हज का जो होता मकाम, ये होता स्विट्ज़रलैंड में, ये होता कनाडा में, -40 टेम्परेचर होता, और कहते कि एहराम बांध के वहाँ पे आप हज करो तो क्या असर होता। अल्लाह की हिकमत आप देखें कि ऐसी जगह पे, ऐसे ख़ित्ते में ये बनाया, और फिर वो जो है जोग्राफ़ी तौर पे आप देखें कि ये सेंटर है ना पूरी दुनिया का, कायनात का। वैसे जितनी ज़मीन है उसका सेंटर जो है ये काबतुल्लाह बनता है। तो यहाँ सारी दुनिया ने आना था और इसको एक मरकज़ कायनात बनना था सारी इंसानियत के लिए। अब एक तो हिकमत ये समझ आती है कि इसने चूँकि मरकज़ बनना था, तो मरकज़ जो है वो दरमियान में ही हो तो ठीक है, क्योंकि सब ने इसके इर्द गिर्द जो था वो चक्कर लगाने थे। उसकी एक मैं मिसाल आपको दिलचस्प अर्ज़ कर दूँ कि काबतुल्लाह के इर्द गिर्द काबा शरीफ है, आपने देखी हुई है इमारत, उसके गिर्द एक छोटा सा दायरा बनता है, जी, फिर दूसरा दायरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है, फिर ये दायरा जो है ये कायनात को मुहित हो जाता है। मतलब ये है कि वो दायरे बनते चले जाते हैं, तो तुम फैलते चले जाओ, दायरे बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ। जब तुम उन दायरों को सिमट के आओ तो फिर तुम उस काबे पे आ जाओ। काबे से ही तुमने फैलना है, काबे से ही आके तुमने जुड़ना है। तो ये एक फ़िलासफ़ी थी। दूसरी ये जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें बात है,
ہیومن رائٹس کی بڑی بات ہوتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی بات ہوتی ہے، تو سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹس اگر سمجھنے ہیں تو حج کا موقع ہے۔ واہ، کتنے رئیس کبیر، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے حکمران، سب لباس وہی پہنا ہوا ہے جو ایک مزدور نے پہنا ہوا ہے، سارے برابری۔ اور پھر وہ اس برابری کے اندر وہ جو رونت ہوتی ہے، شہیدی کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رعونت نسبی رہی۔ وہ سب کچھ رنگ، نسل، زبان، ہم بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، سب برابر ہو جاتے ہیں آ کے۔ تو ایک تو فلاسفی یہ تھی، دوسرا لوگوں کو دکھانا تھا کہ میدان حشر میں بھی بھئی یہی حال ہونا ہے، یہ تم جو دولتیں، ثروتیں، عہدے، یہ سب تم جو کچھ لے کے جا رہے ہو، یہ وہاں پہ نہیں تمہارے کام آنے، میدان حشر میں اسی طرح ہی تم نے ہونا ہے۔ یہ تو یہاں تو 2 چادریں دے دی ہیں، وہاں تو یہ بھی نہیں میسر ہونی۔ جی اچھا قبلہ غازی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید ایک سینٹر ہے اور اس سینٹر کی جو ایکسپینشن ہے، یعنی وہ ایک سمبل ہے، کعبۃ اللہ ونس کا سمبل بنتا ہے، بالکل، اور وہ جو ایکسپینشن ہے کہ تم پھیل جاؤ دنیا میں، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس طرح بھی اللہ کا پیغام پھیلاؤ، پہنچاؤ، اللہ کی توحید کا پیغام پوری دنیا تک پہنچاؤ، لیکن مرکز جب تم سمٹو تو مرکز تم ایک ونس اور توحید کے اس میں آؤ۔ اچھا قبلہ غازی صاحب، ہمارے جو صوفی اسکالرس تھے اوور دا ایئرس، انہوں نے حج کے جو ریچولز ہیں ان کے اوپر تو ایمفسائز کیا ہی، لیکن وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا جو باطنی پہلو ہے اس کو ایمفسائز کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ لکھا، انہوں فرماتے ہیں کہ بہت سے ریچولز یا رسم اور رواج کے لیول پہ، جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے لاجکلی ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہ آئے، لیکن ہم نے سبمٹ کرنا ہے۔ اب جیسے یہ چکر ہم لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، تو امام غزالی کے نزدیک یہ سرونٹ ہوڈ کو ایکسپریس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم آئے آپ اس کے ریچول کو کویسچن نہ کریں، لاجک تلاش نہ کریں، لیکن ایز اے سرونٹ آپ ہمیشہ سبمٹ کرتے رہیں۔ تو یہ سبمیشن کا بھی ایک سمبل ہے، سبمیشن کا بھی ایک سمبل ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو بندے جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے سر۔ جی ہاں، حدیث قدسی ہے بے شک۔ تو لیکن یہ زبان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی، حدیث قدسی آپ کو جانتے ہیں۔ وہ بندے جو ہیں ان کی جب ادا مجھے پسند آ جاتی ہے تو پھر میں سب کو کہتا ہوں یہ کرو۔ بھائی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، انہوں نے یہاں پہ طواف کیا تھا، تم سارے آؤ۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تعمیر کی تھی جس جگہ پہ کھڑے ہو کے، تم سب مقام ابراہیم پہ آ کے سر بسجود ہو، ابراہیم کو یاد کرو، وہ میرا محبوب بندہ تھا، وہ میرا خلیل تھا، تم نے اس کی ادا۔ پھر مائی صاحبہ جو تھی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، تو سیدہ ہاجرہ جہاں پہ دوڑی تھی اس پیاس میں، وہ مجھے بہت پسند آیا تھا، ان کا یہ فعل جو تھا، ان کا یہ عمل تھا۔ اب قیامت تک کے لیے جو بھی آئے گا وہ یہاں پہ دوڑے گا اسی طرح۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہم نے پانی جاری کیا تھا یہاں پہ جو ہے اپنا آب زمزم، تو آب زمزم تم نے آ کے وہاں پینا ہے۔ پہلے اب تو وہ آب زمزم انہوں نے اس میں ڈال دیا ڈبوں میں، جس طرح بھی ہے۔ پہلے جب ہم گئے تھے تو باقاعدہ اس کنویں میں نیچے ہم اترتے تھے، جایا کرتے تھے؟ ہاں جاتے، میں کئی دفعہ گیا ہوں، نیچے اتر کے جاتے تھے ہم۔ 80s نہیں، یہ 97 تک یہ رہا، 95-7 تک رہا، ہم اتر کے جاتے تھے نیچے، وہاں پانی بھی وہاں لوگ نہا بھی لیتے تھے، وہ بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے پھر وہ رش ہو گیا تو اب یہ ممکن نہیں رہا، تو انہوں نے اس کو بند کر دیا، اب پانی ویسے پیتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر حج کے جتنے رکن ہیں، جہاں حضرت اماں حوا کی اور سیدنا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں تم نے ضرور جانا ہے، وہاں تم نے بیٹھنا ہے، جس پہاڑ پہ وہ رکے تھے اس پہاڑ پہ تم نے آنا ہے، جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے لگے تھے، جہاں پہ ابلیس آیا تھا، اس پہ جس طرح ابلیس کو انہوں نے دھکا دیا تھا، تم نے وہی سارا فعل وہاں پہ کرنا ہے، انہی جگہوں پہ تم نے بھی جانا ہے، مینا میں بھی اسی طرح ٹھہرنا ہے، اور قربانی کرنی ہے تم نے مینا میں، عرفات میں تم نے اسی طرح ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رات گزاری تم نے اسی طرح کرنا ہے۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کا جب آدمی محبوب بندہ ہو جاتا ہے،
اور اللہ کو اس کا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے ان کو فالو کرو. اسی لیے سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، بس صراط مستقیم تو سب کو سمجھ آتی ہے. فردر کہا صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام کیا، جن پہ میں نے انعام کیا، ان کا راستہ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہیں جانا جن پہ میرا غضب ہوا ہے. تو یہ انعمتا کون تھے؟ یہی تھے. بے شک. یہ جہاں تو حج جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی تاریخ سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی جو روحانی پہلو ہیں، اس کے اندر روحانی رمزیں ہیں کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو صوفیہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تم چھترے کی دمبے کی قربانی کر رہے ہو، بلکہ تم اپنے نفس کی بھی اس کو ذبح کر رہے ہو. تم اپنی نخوت کو، غرور کو، تکبر کو، دولت کے، تم اپنے علم کے غرور کو، ہر شے کو تم وہاں پہ ذبح کر رہے ہو. تم نے اپنی انا کو وہاں ختم کرنا ہے، اور نفس جو ہے اس کو تم نے اتنا اس کو صاف پاکیزہ مطہر، اسی لیے فرمایا نا ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو دیتا ہے. سبحان اللہ. تو تزکیہ کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے وہ ہے حج. اچھا پھر آپ دیکھیں حج اللہ تعالیٰ کرے، آپ نے اگر نہیں کیا تو اللہ آپ کو نصیب کرے. آمین. اب تو بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں. ہم نے جب حج کیا تھا تو اتنی سہولتیں نہیں تھیں. حج میں جب بندہ جاتا ہے نا تو وہ جو نفس کے ساتھ اس کو جنگ کرنی پڑتی ہے، ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے، ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے، آپ کو سواری نہیں مل رہی، آپ کو چلنا، پیدل چلنا پڑ رہا ہے بڑی دور تک. پھر وہاں پہ اس وقت وہ انتظامات نہیں تھا، شدید گرمی ہے. اب تو درخت بھی لگ گئے وہاں، کافی سارے درخت نہیں ہیں، چھوٹا سا کوئی کسی نے اوپر سائبان سا لگایا ہوا ہے، چھتری پکڑی ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو دھلائی ہو رہی ہے نا نفس کی، جگہ جگہ پہ جگہ، آج کے دور میں بھی یہ تھی. کل اسامہ صاحب گئے تو رات ان سے میری بات ہوئی، میں نے کہا سناؤ بھائی، انہیں عمرہ کیا جاتے ہی کل ہی پہنچے تھے. تو اس نے کہا جی اتنا تھک جاتا ہے بندہ، مجھے تو اندازہ نہیں تھا. عمرے پہ تو گئے تو وہ تو پکنک ہی لگتی تھی. تو حج جو ہے یہ آج کے دور میں مجاہدہ ہے، سٹرگل ہے، اور اس وقت آپ نے اپنے نفس سے جنگ کرنی. کیونکہ آپ کو کسی نے ٹھوکر ماری، آپ نے کہا کیا کر رہے ہو تم فلاں جگہ واش روم گئے ہو تو لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو یہ سارا جو پروسیس ہے، اس سے جب آدمی گزر کے آتا ہے اور صحیح حج کرے، کسی سے بد کلامی نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. دیکھیں نا اب لوگ بعض کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ وہاں پہ جب حجر اسود پہ جاتے ہیں تو اٹھا کے، جیسے پرانے زمانے فلموں کی ٹکٹ لوگ لیتے تھے، عام لوگوں اٹھا کے ایک دو کو اوپر پھینکتے تھے. تو وہی حال ہوتا ہے اوپر. نہیں، یہ نہیں. کسی کو آپ نے ٹھوکر ماری تو ثواب تو آپ کا سارا چلا گیا. کسی سے آپ نے کوئی بدتمیزی کر دی، کسی کو سخت سست بول دیا تو وہ سارا کچھ جاتا رہا. تو حج کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے پیوریفائی کرنا ہے، اپنے اندر کو آپ نے دھونا ہے، آپ کے قلب کی ساری جو غلاظتیں ہیں اور جو سیاہیاں ہیں، کلینزنگ. یہ ہے تزکیہ نفس. اچھا قاضی صاحب، یعنی ابھی تک جو کانورزیشن ہم نے آپ سے سیکھا کہ ایک تو یہ توحید، ونس، مونوتھزم، اور توحید ہی کا ایک ایسپیکٹ، اللہ والوں کی ریچولز پہ چلنا، ان کے جو ایکشنز ہیں رب العزت ان کو بائنڈنگ بنا دیتے ہیں. ان سے بڑے معاہد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتے، اور ان کو فالو کرنا، اور ان کے ریچولز کو اللہ تعالیٰ فار ٹائمز ٹو کم وہ آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. اور پھر موریلٹی کی بات، میرا خیال ہے یہاں سے کنورزیشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے. چھوٹی سی قبلہ غازی صاحب ایک بریک. ویورز لیٹس ٹیک اے بریک. ہم بریک کے بعد کنورزیشن کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. ویلکم بیک ناظرین. غازی صاحب، اب یہ جو بات آپ موریلٹی کی کر رہے تھے کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، میں اب یہ مشکل سوالات کا سلسلہ میں شروع کرنے لگا. جی. ایک تو یہ حج ہماری بن گئی ہے انڈسٹری بھی. کچھ لوگ اب حج کے اندر بھی کیٹیگریز بن گئی ہیں. کوئی 5 سٹار حج ہے، کوئی 7 سٹار حج ہے، کچھ میرے جیسے لوگوں کا حج ہے. تو حج کی فلسفی، جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ ایکوالٹی، برابری، مساوات، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں عملی طور پہ وہ مساوات تو وہاں پر ہے نہیں. جو جس درجے پہ فائنینشلی موجود ہے وہ اس درجے کی لگژری کو حج میں بھی انجوائے کر رہا ہے. تو پہلے تو قبلہ غازی صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ہم نے سیگمنٹ کیے ہیں حج کو اور انڈسٹری بنایا ہے، کیا یہ حج کی فلسفی، حج کی حکمت جو رب العزت ہم سے چاہتے ہیں، کیا اس کے خلاف نہیں ہم جا رہے؟ اس کے خلاف یقیناً ہم جا رہے ہیں. کہ ہم حج پہ، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میں نے دیکھے لوگ حج پہ
کہ جو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو ریسٹ کرنے آئے ہوئے، وہ کہتے تھے ہم کلاک ٹاور میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر ہی اپنا رہتے تھے اور کوئی نماز پڑھ لی یا کچھ کر لیا. تو بعض لوگ تو اس کو پکنک کے طور پہ بھی لیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. حج کا جو مقصد ہے وہ تو وہی ہے کہ آپ نے اپنی جو روحانی بلندی ہے، انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے، اور وہ ہے نا کہ بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے. یہ جو دل کو روشن کرنا تھا، یہ جو روح کو پرواز دینی تھی، یہ تو اس کا مقصد تھا. اب وہاں پہ جا کے دولت کی جو نمائش بھی ہے، وہاں تو یہ چاہیے تھا اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہوئی ہے تو آپ جا کے لوگوں میں وہاں تقسیم کرتے، ان کی خدمت کرتے، ان کو پانی دیتے، روٹی دیتے. ہوتا ہے یہ بھی میرا خیال ہے دنیا کا واحد اجتماع ہے جہاں پہ جتنی ثقافت ہو رہی ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. یعنی وہاں جو غربا ہے نا، میں نے دیکھا وہ اس میں سے صرف ایک پیس لیتے ہیں کوئی گوشت کا، لیگ پیس مثلا لے لیا، باقی پلاؤ اور وہ سڑکوں پہ پھینکا ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کرنا. ڈبے لے لیتے کے مسائل ہیں، جی ڈبے لے لیتے ہیں. وہاں پہ اتنا زیادہ وہ جو رزق ہے اس کی بے توجہی ہوتی ہے، یا اس کی کیا کہوں، اس کو توہین ہوتی ہے کہ لیا ایک پیس لیا اور وہ پھینک دیا. یہ تربیت بھی ہم اپنے معاشروں سے، جب بھی یہ لوگ حجاج جاتے ہیں تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنے کھانے کو اور آپ کی دیگر ہائیجین کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے لے کے چلیں. میں نے تو بڑے پروگرام اس پہ کیے، لوگوں کو بتایا کہ بھئی آپ نے جا کے وہاں کیسے گئے، اور وہاں دیکھیں آپ اتنا ثواب لے سکتے ہیں. آپ نے کسی معذور کو دیکھا، آپ نے اس کو پکڑ کے سڑک پار کرا دی، وہاں پہ حاجی لاسٹ کے گلے میں وہ ڈال دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا لوگ ٹھٹا کر رہے ہوتے ہیں، کیا لگا رہے ہوتے ہیں کہ حاجی لاسٹ اس کے گلے میں لکھا ہوا ہے، وہ ایک لگا دیتے ہیں تختی سی. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ گمشدہ حاجی پہ فلانے اس پہ تبصرے کرتے ہیں. یہ نہیں، آپ کو پتہ چلا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کو لے کے جائیں کہ یہ فلاں ملک کا ہے، آپ کو فلاں کیمپ کے حوالے ہم کرتے ہیں. تو وہاں پہ تو جا کے آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی تھی. آپ وی آئی پی وہاں پہ بن کے بیٹھ، وی آئی پی شپ کے لیے تو یہ 2 چادریں دی تھی کہ یہ ختم کرنی ہے تم نے، یہ 2 چادریں. غازی صاحب یہ کیسے ہوا یہ کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا حج ایک اور طرح سے ہے، ایک مزدور کا، کسان کا حج اور طرح سے ہے؟ اگر ہم ہسٹری میں پیچھے جائیں تو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن سلطان محمود غزنوی جب گئے حج پہ تو وہ سب سے زیادہ ہمبلسٹ جو ہو سکتا ہے ان کا وہ نہیں، ایاز سے لباس بدلا، ایاز سے لباس لے کے پہنا، اس کو اپنا شاہی لباس دے دیا. اب یہ بھی سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا، تاجداروں کے سر ان کی دہلیز پر ان کے ساری سے خم تاجدار حرم. وہ تو وہاں گیا جب تو اس نے کہا کہ یہاں سلطانی والی کوئی نہیں، یہاں تو سارے غلام ہیں. تو پھر غازی صاحب یہ کیسے یہ چینج ہم کیسے لے کے آئیں گے؟ اور لوگوں کو یہ مطلب یہ جو 5 سٹار 7 سٹار حج اور ایک عام آدمی کا حج، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی قانون سازی ہو انٹرنیشنل لیول پہ یا سعودی حکومت کی جانب سے کہ بھئی حج کے اندر تو وہ جو اسپرٹ آف ایکوالٹی ہے وہ تو نظر آئے نا، کہ جیسے ہمارے خلافت راشدہ کا ماڈل تھا. لیکن ایک میں آپ کو عرض کروں اپنا فاد، کچھ فرق تو یقیناً ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ہوٹل آپ کو حرمین شریف ہے نہیں ملے گا جو ایئر کنڈیشن نہ ہو. کوئی جگہ ملے گی جس ہوٹل میں آپ کو باتھ روم صاف ستھرا نہ ملے. وہاں بڑا گورنمنٹ زبردست چیک کرتی ہے، اگر آپ نے شکایت کر دی تو وہ سارا ہوٹل سیل کر دیں گے. تو ایک اعتبار سے صرف دقت جو ہوتی ہے نا وہ ہے مینا میں اور مزدلفہ میں. یہ 2 جگہیں جہاں پہ ذرا دقت ہوتی ہے. عرفات میں بھی ٹھیک ہی کام چل جاتا ہے، کھلا ہے میدان سارا ہے. باقی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر ٹریننگ ہو جائے تو مشکلات کم بھی ہو سکتی ہیں. مثلا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہاں کوئی آدمی نہ چاہے خریدنا کھانا، مفت اتنا کھانا ملتا ہے جس کا حساب ہی نہیں. آپ کو پہلے میں نے بتایا وہاں یہ افریقن آئے ہوتے ہیں، وہاں کے لوکل جو غربا ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ جناب اتنے ڈبے حکومت کی جانب سے، ویسے متمول حضرات کی جانب سے قسم قسم کے پھل ہر چیز مل رہی ہے. وہ ایک چیز لیتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے وہ گلیوں میں کناروں پہ اتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے. صفائی تو وہاں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. اس میں بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف کیٹیگریز ہیں، کیٹیگریز کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ایک غریب آدمی گیا ہوا تو بالکل ہی 3rd کلاس جگہ پہ ہے. نہیں، اس کا بھی کمرہ ایئر کنڈیشن ہوگا، اس کا جو اندر بستر ہے وہ بھی بالکل صاف ستھرا ہوگا. یہ ہے وہاں پہ.
لیکن غازی صاحب وہ جو ایک ایکوالٹی کی مساوات کی جو اسپرٹ ہے بہرحال میرا خیال ہے تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ڈسپائٹ کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ. اچھا غازی صاحب میں اس کو کانورزیشن کو دوبارہ تھوڑا سا ایک بات آپ کی اس بات میں اضافہ کر دیں. جی پلیز. یہ نہیں پتہ ہمیں وہ جو بندہ بیچارہ بحری جہاز تو اب تو بند ہی ہوگی بحری، پہلے بحری پہ بھی جاتے تھے لوگ، وہ جو غریب آدمی ایک ہے، وہ جو تاریخی واقعہ ہے کہ جب دو فرشتے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ بندہ آیا حج پہ، میں نے لکھا بھی ہے مضمون بھی اس پہ، تو انہوں نے کہا کہ حج تو فلاں آدمی فلاں جگہ سے آیا تھا خراسان سے غالباً، اس کے صدقے میں سب کا حج قبول ہو گیا، باقی سب کا حج جو ہے اس آدمی کے صدقے میں. تو جو ولی اللہ سن رہے تھے انہوں نے کہا بھئی وہ بندہ کا حج پتہ کیا جا کے، انہوں نے کہا کہ تمہارے صدقے سے حج قبول ہو گیا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں. اچھا ہی واز ناٹ دیئر. تو انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہمارے ہمسائے میں تھے اور سادات سے تھے، سید زادے ہیں نا آپ. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے گھر میں بھی کچھ دن کچھ سالن ہی پکا ہوا تھا، تو ان کے گھر میں گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، تو ہم نے ان کے گھر پیغام بھیجا کہ ہمیں بھی سالن تھوڑا سا. انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ نہیں کھا سکتے، آپ بڑے نیک لوگ ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے بھوک تھی 3 دن سے کچھ نہیں تھا، تو پھر ہم نے ایک مردہ کوئی مرغا پڑا ہوا تھا وہ لا کے اس کا سالن پکایا. تو ان کو جب یہ خیال آیا تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے حج کے پیسے سارے ان کو دے دیے تھے کہ یہ آپ رکھ لیں. اب یہ جو ہر سال ہمارے حاجی کرتے ہیں، جی میں تو اللہ کے فضل سے 37 حج کیے ہیں، میں 36 بھی گئے چاہے ان میں ایک بھی قبول نہ ہو. یہ بار بار حج کرنا جو ہے اس کی بجائے وہ پیسے آپ خرچ کریں یہاں کی جن کی بچیاں ان کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے بچے اسکول کی کالج کی تعلیم نہیں اپنی پڑھ سکے، فیس نہیں دے سکے، آپ کا بھی ایجوکیشن سے تعلق ہے، تو یہاں خرچ کریں. ایسے مریض جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کو دیں. آپ حج آپ پہ ایک فرض ہے، باقی آپ نے یہ جو ہر سال ہے یہ آپ نے دولت کی نمائش کرنی ہے کہ ہر سال ایک ہم دفعہ پہنچیں. فرض ہے، باقی یہ سب آسٹنٹیشس ڈسپلے ہے. باقی ٹھیک ہے ثواب اس کا ہوگا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ثواب جو ہے وہ اس بات کا ہوگا. اور ہمارے صوفیاء نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے حج ایک کیا ہے، باقی انہوں نے صلاح الدین ایوبی اتنا بڑا حکمران ساری عمر حج ہی نہیں کر سکا، وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہوا، صاحب نصاب ہی نہیں ہوا. صاحب استطاعت پہ ہے نا حج. بے شک صاحب نصاب، بالکل صاحب نصاب تو وہ ساری جو کچھ آتا تھا وہ تو غریبوں میں سارا کچھ دے دیتا تھا، روتا رہتا تھا. اچھا غازی صاحب اس کا ایک ڈفرینٹ اگر ہسٹورک اور اسپریچول اینگل بھی، حج پہ بات ہو اور خطبہ حجۃ الوداع پہ بات نہ ہو، میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہوگی. بالکل ٹھیک تو ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ گرینڈ چارٹر آف ہیومن رائٹس دیا، اور وہ میرا خیال ہے ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو ہمیں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہر لیول کے اوپر اس کو پڑھانا چاہیے. جی عدالتوں میں وہ لکھا ہونا چاہیے پیچھے. تو غازی صاحب یہ جو حجۃ الوداع کے اوپر جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرمن تھا، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کیا نکات تھے اور کیا وہ پہلو ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع کے اوپر ہمیں تربیت فرما رہے. دیکھیں اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بتقویٰ، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت الا بتقویٰ. تقویٰ جو ہے اس میں فضیلت ہے اللہ کے ہاں. اور پھر اس وقت جو غلاموں کے حقوق جو تم خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ. اور وہ جو تھا کہ الصلاۃ اور ملکت ایمانکم، نماز اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا تم نے خیال رکھنا ہے. ہاں ان کا سبارڈینیٹس کا، یا وہ جو اس زمانے میں خادم تھے، غلام تھے، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے. پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو آپ گینے کی طرح ہیں، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے. عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں آپ گینے کی طرح، آپ گینے کی طرح جو ہیں عورتیں ڈیلیکیٹ کریچرز. ہاں جی ڈیلیکیٹ. تو اس طرح سود کا نظام ختم کیا، سب سے پہلے اپنے خاندان کا، پھر اپنے خاندان کا جو ایک قتل ہوا تھا اس کا خون معاف کر دیا. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو معافی کی طرف تم نے جانا ہے، اگر کسی غلطی کوتاہی ہو جائے تم نے اس کو معاف کرنا ہے. تو یہ جو حقوق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیے، سب صحابہ کو دیے. کیا آج ہمارا خطبہ جو ہوتا ہے اس میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے؟ ہم فلسطین کا نام نہیں لے سکتے، ہم کشمیر کے مظلوموں کا نام نہیں لے سکتے، آج ہم برما کے ان کا نام، ہماری جی پولیٹیکل جو ہے ریزرویشن ہے، ہمیں بڑے مسائل ہیں، فلاں ہیں. تو خطبہ حجۃ الوداع کی اسپرٹ جو ہے
وہ یہ ہے کہ آج بھی جہاں جہاں کہیں انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، تو وہ پیغام تو ہوتا ہی نہیں۔ تو غازی صاحب اس خطبے کی اسپرٹ یہ ہے کہ جو آپ کا کنٹمپرری کانٹیکسٹ ہے اس کو، اس کے ایشوز اور اس کے چیلنجز کو آپ نے ایڈریس کرنے، لیکن جو ہماری محراب و ممبر ہے وہ تو ہمیں ایسے مسائل کے اوپر کہ آپ نے پائنچے کتنے اونچے کرنے ہیں، داڑھی کی لینتھ کیا ہوگی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرمنز کی اسپرٹ پولیٹیکل ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے، اکنامک ہے، اور میکرو ایشوز کے اوپر ہے، تو یہ پھر کیوں ہم لائٹ نہیں لے رہے؟ آج کل کے ہمارے اسکالرز، ہماری محراب و ممبر ان ایشوز کے اوپر ڈسکشن کیوں نہیں ہوتی؟ اور فار دیٹ میٹر حج کے موقع کے اوپر بھی ایسے خطبے کیوں نہیں دیے جاتے؟ ہاں جی، نہیں ہوتا خطبہ، بڑا انفارچونیٹ ہے۔ ہم جب خطبہ ہوتا ہے اس پہ جب تبصرے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایشو جو تھے امت مسلمہ کو، دیکھیں نا آپ، توحید کا درس پہلی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جو ہے اللہ واحد ہے، سب لوگ اس کی عبادت کریں، اور ساری جو انسانیت ہے وہ اولاد آدم ہے، تم سب اولاد ایکوالٹی آدم سے ہو۔ بات شروع کی، ایکوالٹی، توحید سے ایکوالٹی، ہاں جی، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب انسان جو ہے برابر ہو۔ وہاں رنگ، نسل، یہ سب کچھ وہ ختم ہو کے رہ گیا، سب کچھ ختم کر دیا، جتنے بت تھے یہ سارے بت ختم کیے۔ all the idols are smashed۔ ہاں جی، تو اب ہم نے تو بالکل اس کو اس خطبے کی اسپرٹ میں جس طرح ہمیں خطبہ دینا چاہیے وہ تو ہم نے دیے نہیں، ہم آگے اب مسلکوں پہ، ہم نے مذہب کو بھی چھوڑا۔ دین تو بہت بڑا کانٹیکس ہے، دین کی تعلیم کیسے آئے گی؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ویری فیو پیپل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی نے پڑھی نہیں، ہمارے مدارس میں سبجیکٹ ہی نہیں ہے سیرت کا، احادیث کی کتابیں ہمارے مدارس میں سیرت پڑھائی نہیں جاتی، نہیں پڑھائی جاتی۔ کسی آپ مدرسے میں چلے جائیں کہیں جی بتائیں کہ سیرت کی کون سی، میرے پاس اسکالر آتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ فلاں سیرت کی کتاب آپ نے پڑھی، کہتے ہیں وہ تو نہیں پڑھی، فلاں کا نام نہیں سنا ہوتا سیرت کی کتابوں کا۔ یعنی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی ہے، ہاں، جو ایک کوہیرنس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے سلیبس میں ہے ہی نہیں، سیرت کا سبجیکٹ ہاؤ ہی نہیں۔ انفارچونیٹ از دس۔ اچھا، پھر اگلی بات کیا ہے کہ سیرت کا سبجیکٹ بھی اب ولفرز باہر نکلے، انہوں نے خود بھی کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لی سیرت کی۔ سیرت کی کتابوں کا وسیع تر مطالعہ ہونا چاہیے، اپنے بیگانے سب کو ہم نے پڑھنا چاہیے۔ ہم نے سر سید کی کتاب آج تک ہاتھ نہیں لگایا، کسی کو نام بھی نہیں پتہ ہوگا سر سید کی سیرت کی کتاب کا، اس نے کس طرح ولیم میور کے جواب دیے تھے۔ میں نے حال ہی میں آپ نے دیکھا وہ پمفلٹ جو لکھا تھا اس پہ، پروگرام اور لکھا میں نے اس پہ، لیکچر بھی دیے، تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے یہ میرے اور آپ کے انداز سے پہنچنا ہے۔ غازی صاحب یہ بات یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ویورز، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك۔ ویلکم بیک ویورز۔ غازی صاحب کانورزیشن ہم کر رہے تھے، جی، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک ہی حج کیا، یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم himself performed pilgrimage only once۔ منع کر سکتے تھے 8 کو ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو 2 سال تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے، لیکن آپ کیا فرمایا سیدنا عمر فاروق کو، میرے بھائی تم جا رہے ہو میرے لیے دعا کرنا، اور عمر فاروق کہتے تھے مجھے زندگی میں جو اس کا مزہ ہے اس لفظ کا کہ میرے بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور اچھا یہ واقعہ بھی کیونکہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکس میں شاید بیان ہم کر دیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا، جی، پھر اور حضرت علی المرتضیٰ آیا برات کو لے کے وہاں پہ گئے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس حجاز مقدس کو کلینز بھی ایک طرح سے کیا گیا، اور وہ کلینزنگ کی ڈیوٹی ان ہستیوں نے، صحابہ کرام نے، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے لاسٹ اپنے حج کے لیے تو اس سے پہلے وہ جو لاسٹ حج تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان دونوں کی، یہ میرا خیال ہے یہ میسج بھی جانا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو غازی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہماری لینگویج ہے اور جو ہمارا ماڈرن کانٹیکسٹ ہے اس سے ہم دور ہیں، ہماری محراب و ممبر دور ہے، اور مسلک کی اور نیرو ہم لیول کے اوپر کانورزیشنز کر رہے ہیں، لینگویج کے بھی ایشوز ہیں، کنٹمپرری ایشوز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہماری یوتھ ایک سوال کرتی ہے، اور یہ ایک براڈ سوال بھی ہے کہ دیکھیں دنیا کی کمفرٹس ہمارے پاس ہیں، دنیا کی قومیں ترقی کر رہی ہیں، ہم مذہب پر کیوں چلیں؟ مذہب پر چل کر ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور اس سوال کو اگر میں تھوڑا نیرو کروں،
بھئی میں حج کیوں کروں؟ میں 20-25 لاکھ روپے میں آج کل حج ہوتا ہے، اگر گورنمنٹ اسکیم سے جاؤں تو پھر بھی 1 ملین سے اوپر کی بات ہے. اس 1 ملین سے میں اور بڑے کام کر سکتا ہوں، میں کسی کی شادی کرا سکتا ہوں، کسی کو پانی پلا سکتا ہوں، جو بھی اس طرح کے پروجیکٹس کر سکتا ہوں. تو ایک نوجوان یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے لگانے کے بعد، یہ حج کرنے کے بعد ملے گا کیا؟ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے؟ اور اگر کوئی اسپرچول یوٹیلیٹی ہے تو وہ کیسے سامنے آئے گی؟ دیکھیے اسپرچل یوٹیلیٹی بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں جی میں نے تو خدا کو دیکھا ہی نہیں تو میں اس کو کیسے مان لوں. یہ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ نے نہیں آپ کو نظر آ رہی تو اس کو آپ نہ مانیں. ہم یہ روز جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو مشین میں وہ دیکھ لیتے ہیں پیٹ کے اندر، کیا کہتے ہیں اس کو، کروا کے آئیں اپنی سی ٹی اسکین، سی ٹی اسکین، اور دوسرا کیا ہے یہ جو ہم ایکس ریز بھی، جیسے ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ. اب الٹرا ساؤنڈ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ریزز جاری ہوتی ہیں، ہمیں کبھی نظر آئی ہیں. ایکس رے ہم کروا رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، کبھی ہمیں اس کے نظر آئی ہیں، لیکن سب مانتے ہیں کہ جی ایکس رے کی یہ جو ویوز ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر چیز، آپ نے پرفیوم لگائی ہوئی ہے وہ مجھے یہاں تک آ رہی ہے تو میں کہوں جی کدھر ہے مجھے دکھائیں، تو وہ نظر تو نہیں آ رہی. یہ ضروری نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں حج کیوں کروں، میں پیسے کیوں خرچ کروں؟ تو یہ سوال غیر مسلم کے لیے جواب اور ہے، مسلمان کے لیے جواب. مسلمان کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، از وائی وٹ ہے نہیں. اگر آپ خدا کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو پھر جو ان کے احکامات ہیں ان پہ آپ کو عمل کرنا ہے. اب آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ حاصل آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کی جب آپ نے تابع فرمانی کر دی، تابع داری کر لی، آپ گئے تو اللہ نے کہا کہ ہم جب تم صحیح حج کر کے نکلو گے تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم جب آئیں گے تو روحانی طور پہ ہم کتنے بلند ہو چکے ہوں گے. ایک مسلمان کے طور پہ ہم جو ہے وہ فرسٹ گریڈ میں آ جائیں گے. ہم 3rd کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم فرسٹ کلاس میں آ جائیں گے. ہم اسکالرشپ لینے کے آ جائیں. دنیاوی طور پہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو وہ کہتے ہیں یہ اسکالرشپ اس نے لے لیا. یہ روحانی اسکالرشپ ہے. غازی صاحب یہ ہے تو اینگل بڑا زبردست، اسپریچول اسکالرشپ والا. اور میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات بالکل حق ہیں اور ایسا ہی ہے. لیکن عملی طور پہ آپ کا بھی یہ مشاہدہ ہوگا، میرا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات جو حجاج کرام واپس آتے ہیں ان کی اسپریچول ایروگنس بڑھ جاتی ہے. ایک تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹائٹل میں حاجی صاحب، پھر کوئی 2 کر لے الحاج، وہ ایک خاص طرح کی پرومیننس کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص قسم کی سینٹرالٹی کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں یہ ہے نا جن کو یہ نہیں پتا کہ حج میں ہم گئے تھے تو حج کا ایک جو کرائٹیریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر آدمی واپس جب حج سے آئے تو اس کے اعمال میں بہتری نہیں آئی تو سمجھ لو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا. یہ بھی آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹیسٹ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ لٹمس ٹیسٹ. ہاں اگر لٹمس ٹیسٹ ہے یہ بدر صاحب کا خاص فکرہ ہے دس از اے لٹمس ٹیسٹ کہ یہ اگر آپ واپس آئیں اور آپ میں چینج نہیں تو آپ سمجھے حج قبول نہیں ہوا. جس کا قبول ہوتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے کیونکہ وہ صفائی ہوگی نا. ماں کے پیٹ سے جیسے بندہ پیدا ہوا ہے تو یہ غرور، یہ تکبر، یہ دولت، یہ رعونت، یہ علمی رعونت، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہاں پہ اس کو ذبح، یہ جب آپ وہاں پہ ذبح کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں تو ان چیزوں کی قربانی کرنی ہے نا. آپ نے صرف بکرے کی قربانی کر دی، اندر کا جو آپ کا شیطان ہے وہ وہی رہا. آپ نے اس کو کنکریاں ماری، اندر کا شیطان وہی ہے. جیسے بعض لوگ بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا، میں کل بھی بتا رہا تھا پروگرام میں کہ وہ جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں شیطان کو، جمرات کو، اور اس کو پکڑ کے کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی جوتے اتار کے مار رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے. تو وہ اندر کا جو شیطان ہے وہ تو وہی بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے یہ سمجھنے کی کہ اس کا پہلو یہ ہے کہ جب میں وہاں سے آؤں گا تو پھر میں ڈیفرنٹ ایک آدمی ہوں گا. ٹرانسفارمیشن نظر آنی چاہیے آپ کے عمل میں. تو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شاہ صاحب آپ کیسے پہنچائیں گے؟ وعظوں سے نہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، لوگ باتوں سے نہیں، لوگ کانوں سے نہیں بنتے، آنکھوں سے بنتے. آپ دکھا دیں کر کے. یہ جو صوفیاء کرام تھے یہ کیا کرتے تھے؟ برِ صغیر میں اسلام کیسے پھیلا؟ صوفیاء کرام میں کمال نہیں ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں، آپ کے بزرگ تو ان سے پہلے آئے ہوئے تھے. تو وہ جب یہاں داتا صاحب آ کے ٹھہرے اور آپ کے بزرگوں کے مزارات پہ گئے تو کہا سالی تھی، لیکن جو عقیدت مند تھے وہ مرغے بنا کے لے آئے، بڑے اعلیٰ کھانے. یہ
کہا میں کیسے کھا سکتا ہوں, مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھوکی ہے, یہ سارا کھانا ان کو تقسیم کر دو. جو روٹی کے ٹکڑے خشک بچ جاتے تھے اللہ, وہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کھاتے تھے. مجھے کوئی پیر آج, کوئی خانقاہ, آپ پیر ہیں اتنے بڑے, مجھے کوئی خانقاہ دکھا دے جہاں ایک ہی طرح کی روٹی ہو, جو عام آدمی کھا رہا ہے وہی پیر صاحب کھا رہا ہے. غازی صاحب دیکھیں نا, اب ہم نے حج میں اتنے سیگمنٹس بنا دیے, تو پیروں میں بھی اگر سیگمنٹس بن گئے تو کون سی عجیب بات ہے. یہاں آسانی ہے, یہاں ہم برابری کر سکتے ہیں. حج میں بھی اگر آپ وہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, کلاک ٹاور میں بھی, لیکن آپ جب حرم پاک میں جائیں تو پھر آپ برابر ہی ہیں. حرم میں کوئی وی آئی پی نہیں. حرم شریف میں جب آپ داخل ہو گئے, چھوڑ دیجئے سوائے چند حکمران فیملی کے, باقی تو سب جتنے بڑے میں نے دیکھے ہوئے ہیں, وزیر ادھر بیٹھا ہوا, مشیر ادھر بیٹھا ہوا ہے, بڑے بڑے سرمایہ دار سب حرم میں برابر ہی ہے. عرفات میں سب برابر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر بھی یعنی گئے گزرے دور میں بھی اس طرح کی قباحتیں بیچ میں جو آ گئی ہیں, ڈیویشنز آ گئی ہیں, اس کے باوجود بھی آج بھی آپ جائیں ایک دفعہ بندے پہ طاری ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک جج صاحب میرے ساتھ تھے, اب بھی جج ہیں ہائی کورٹ کے, تو میرے ساتھ جب ہوتے تھے وہ نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے, کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. مجھے اب انس صاحب نے بتایا کہ وہ بڑے زبردست نماز کے پابند ہو گئے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ حج کر کے جب سے آئے ہیں نا تو ٹوٹل تبدیلی واقع ہو چکی. واہ, یعنی حج نے ان کو ٹرانسفارم کیا. اچھا غازی صاحب, یہ اس کانورزیشن کو اگر ہم دوبارہ ایک پچھلے سوال سے میں دوبارہ جوڑنا چاہوں گا. یہ بات تو ہم نے بارہا آج بھی ڈسکس کی کہ چلیں سیگمنٹس ہیں, چلیں صحیح ہے سیگمنٹس ہیں, اس کے ایڈمنسٹریٹو ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. ایک ویلدی آدمی کے پاس اگر رزق حلال ہے اور اس نے اس فیسلٹی کو انجوائے کیا ہے تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو بھی اکنالج کرتے ہیں. لیکن حج کا ان پرٹیکولر اور اسلام کا ان جنرل جو فلسفی ہے کہ امہ ایک ہو, یونیفائی ہو امہ, تو اسی لیے اکٹھے کرتے ہیں, اور ہم اس لیے اکٹھا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے تو ہماری وہ جو ایتھنیسٹی ہے, ہماری وہ جو فائنینشیل اونچ نیچ ہے, ہماری جو نیشنل آئیڈینٹی کے لیول پہ اونچ نیچ ہے, ہم تو بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں. 55 ممالک ہیں, آپ فورن 57 ہیں, تو فورن پالیسی کے لیول پہ ہی دیکھ لیں, کیا اسلامک امہ یا مسلم امہ یا OIC جو ہمارا پلیٹ فارم ہے, کیا آپ نے خود ہی کہا OIC, تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اور ہمارے دشمن ہم پر ہنستے بھی ہوں گے بائی دی وے, ہم انہیں موقع فراہم کر رہے ہیں. اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کے باوجود لاکھوں لوگ دنیا بھر کی جتنی ایتھنک آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. کچھ دنوں کے لیے ہم وہ یونٹی دکھاتے ہیں, اور دا مومنٹ حج ختم ہوتا ہے وہ یونٹی جو ہے پھر ڈسپیرٹی میں, ڈائیورسٹی میں, بلکہ ایٹ ٹائمز وہ اینیموزٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو کیسے چینج کریں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے جو میں فارمولہ پاکستان کے لیے کہتا ہوتا ہوں کہ داتا صاحب کا جمعہ جو ہے وہ فات کاظمی پڑھائے, اور جو ہے ہمارا ڈاکٹر طاہر حمید تنولی وہ بادشاہی مسجد کا امام بن جائے, وہاں پڑھائے. میں جو ہے وہ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں جا کے جمعہ پڑھاؤں, تو یہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ہم نے جو وہاں پہ پروڈکشن دی ہوئی ہے ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. ان کا مطمع نظر ہوتا ہے مال بنانا, دنیا داری, ہم نے پیسے بنانے ہیں, ہم نے فلاں کو خوش کرنا ہے, ہم نے فلاں کو, کوئی صحیح بات کرتا ہی نہیں. آج بھی اس کے وہ جو اقبال کہہ گیا نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, وہ ہے آج بھی. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کتنے لوگ ایسے نوجوان میرے حلقے میں ہیں جو تہجد گزار ہیں, جو باہر کے پڑے ہوئے بھی ہیں, جو بہت ویل آف بھی ہیں, جو غریب بھی ہیں, وہ سارے وہ تہجد گزار ہو گئے ہوئے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تہجد. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میسج کون دے رہا ہے. اگر تو فات کاظمی بات کر رہا ہے اور اخلاص سے بات کر رہا ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جب ہمارے محراب و ممبر والے پلاٹوں کے, میرے پاس 25 پلاٹ ہیں, میرے پاس 50 پلاٹ ہیں, میرے پاس 100 پلاٹ ہے, کبھی ڈھنگ کی کوئی کتاب پڑھی نہیں. جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کو نہیں پتہ کہ میں کہاں ہوں, میں نے کون سی گفتگو کرنی ہے. میں نے آپ کو انفارچونیٹلی بتایا تھا کہ میں ایک پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی میں گیا تھا, اور وہاں کچھ علماء دین بھی تھے لیکچر, تو جو وہ باتیں کر رہے تھے تو وہ وائس چانسلر کا جی چاہتا تھا پکڑ کے میں ان کو پھینک دوں. اس نے الٹیمیٹلی دکھ کے ساتھ کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ یہ سارا ٹائم غازی صاحب کو دے دیتے. بے شک. تو غازی صاحب آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وی ہیو گاٹ دا بیسٹ میسج. پیغام کے لیول پر اسلام کا پیغام دنیا کا بیسٹ پیغام ہے. آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. ایک فکرہ میں نے کہا تھا جو آپ کو پتہ ہے,
کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو کہا کہ یہ اسلام کا بہت بڑا وکیل ہے اس وقت، اسلام کے وکیل بنو. نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اسلام کے وکیل بنو. اسلام کو، یہ ایڈوکیٹ نہیں جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے وکیل ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. اسلام کو اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے. اسلام کی پریچنگ کیسے کرنی ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم نے کنورسیشن اس انداز سے کرنی ہے کہ تم نے جا کے لوگوں کے دل خرید لینے کے. ایک حدیث سنیں آپ، بسم اللہ. ریئر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب ہے ان لوگوں پر جو درم و دینار خرچ کر کے غلاموں کو خریدتے اور آزاد کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ آزاد لوگوں کو اپنے حسن اخلاق سے غلام بنا. سبحان اللہ. کتنی یہ صوفیہ نے سبحان کیا. اللہ، سبحان اللہ. کیسی بات ہے، ہاؤ بیوٹیفل. ہے یہی بات اگر سب ہمارے محراب و ممبر والوں کو سمجھ آ جائے، ہماری خانقاہوں کو سمجھ آ جائے، یہ معاشرے میں انقلاب آ جائے. بھئی وہ جو آئے تھے آپ کے بڑے حضرت میران سنجانی آئے تھے، داد صاحب آئے تھے، ان کے پاس 50 کلاشن کوفوں والے تھے. یہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ آئی جو ہوپ غازی صاحب یہ آپ کا سرکاسٹک جو ٹونٹ والا انداز ہے یہ ہمارے ویورز تک چلا جائے. حضرت معین الدین چشتی آئے تھے، ان کے ساتھ آگے پیچھے بندے تھے، کلاشن والے وردیوں والے تھے. انہوں نے کہا اڑا کے رکھ دیں گے جو مسلمان نہیں ہوگا. اور جو ہے وہ کیا، یہ ڈالے کو کیا کہتے ہیں، ویگو ڈالے، ویگو ڈالوں پہ وہ چڑھے ہوئے آئے تھے. انہوں نے آ کے اسلام کی تبلیغ. اور آج کل ہمارے جس طرح کے مبلغین جاتے ہیں، بڑی گاڑی سے اترتے ہیں، آگے لوگ ہٹو بچوں ہاتھ چوم رہے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں. یہ بات نہیں تھی. لوگ دیکھتے تھے ان کو اور بدل جاتے تھے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی. غازی صاحب میرا آخری سوال اور ہم اس کو پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. تو یہ جعلی پن، یہ جو آرٹیفیشیلٹی ہے جو ہمارے سو کالڈ وکلاء میں اور میسنجرز میں آ چکی ہے، جو دین کے اس وقت ایڈوکیٹس بنے ہوئے ہیں، یہ جعلی پن سے رہائی کیسے ہوگی؟ اب واٹس دا وے فارورڈ؟ وہی رو تو ہم بھی رہے ہیں، شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو محراب و ممبر پہ گروہ مسلط ہوا ہے، اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ پورے اوور آل ہم کر رہے ہیں. we have got the best message but our messengers are resorting to a flawed approach. تو کیا کریں کہ یہ تبدیل ہوں؟ اس کے لیے وہی پھر وکیل ہوں گے جو وکیل خود بھی اسی طرح کا دکھائیں گے کر کے. آپ آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کوئی یہ اس لیے نہیں کہ کوئی اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہوں. ہماری محفل ہوتی ہے نا جی، ماہانہ بھی سارے آتے ہیں. آپ کھانا وہاں کے دیکھ لیں. آئی ایم دی لاسٹ ون، پیر نعیم شاہ از دی لاسٹ ون، بدر از دی لاسٹ ون، وسیم از دی لاسٹ ون. PhD ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، سب سے لاسٹ پہ کھانا کھاتے ہیں. اگر وہ بچ گیا تو وہ کھا لیں گے، نہیں بچا تو کہیں گے الحمدللہ ٹھیک ہے. سب برابر کھا رہے ہوں گے. جو جتنا پڑا ہوا ہے اس کی ڈیوٹی جوتوں پہ، اس کی عملی طور پہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں. وہ ڈاکٹر وسیم از PhD، اور آپ کو پتہ ہے کتنا ہائر لیول پہ وہ آفیسر ہے. وہ جوتے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ جوتے ترتیب سے لگوا رہا ہے. جو بچی ہماری ہے سب سے زیادہ پڑھی لکھی فضا، وہ جوتوں پہ کھڑی ہوئی ہے خواتین کی، وہ جوتے صاف کر کے وہ رکھتی ہے ان کے پاس. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی پسند بتاؤ، تو انہوں نے جو 3 پسندیں بتائی اپنی، وہ کیا تھی؟ کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور پیبند لگائے کپڑے پہنا. یہ میری چوائس. سبحان اللہ، سبحان یہ میری چوائس ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ جو انداز تھا بزرگوں کا، دیکھیں نا، حضرت خواجہ نظام پاک پہ جو کتاب لکھی گئی ہے، نظامی بنصری، تو وہ ایاز نے لکھی ہے. تو پہلے تو ہردیو تھا اس کا نام، ہردیو تھا. تو 2 سال بیٹھا رہا ہے آ کے. انہوں نے کہا یار مسلمان ہو جا. اس نے وہ کیریکٹر کو وہ اندر سے پہلے دن ہی بدل گیا ہوا تھا. بے شک. وہ کہتا تھا مجھے یہ کہیں تو صحیح. انہوں نے کہا سانو کہنے دی لوڑ ہی نہیں. بے شک. تو یہ جو ہے نا انداز، آپ کے جو لوگ قریب آئیں، مثلا آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، میرے آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، کوئی پوچھے نا میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ان سے پوچھیں جی غازی صاحب کا کیا سلوک ہے، آپ کو بدل دیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی میں انہی کے ساتھ رہوں گا. تو یہ ہم کوئی پریکٹیکل بھی، انٹرنل کلینزنگ اور لیڈنگ بائی ایگزامپل. رحمت للعالمین کا انداز، کوئی جگنو ان کی سیرت کا کوئی جگنو آپ میں نظر آنا شروع ہو جائے، لوگ آئیں گے. لوگ جو بندہ جا کے صحیح طور پہ کوئی کام کرتا ہے، آپ دیکھیں نا شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ جو تھے، ان کے کتنے مرید ہیں. آپ یورپ میں ان کے مرید دیکھیں، شرم آنی شروع ہو جاتی ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں ان کے مقابلے. یہ تو ہر کوئی ولی ہے. وہ جو کنورٹ ہوئے ہیں، میں اس لیے کنورٹ نہیں کہتا، میں ریورٹ کہتا ہوں ان کو. جس ڈاکٹر کا عمر کا
امریکن کا میں نے انٹرویو کیا تھا ایک ٹی وی پہ، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کا تو چہرہ ہی دیکھ کے اسلام کی حقانیت کی کافی ہے، بندہ اس کا چہرہ، شیخ ناظم کا چہرہ دیکھتے تھے، وہ جو انگلینڈ والے تھے اپنا نکلس بیٹی، جب ان سے پاکستان آئے اور سوال ہوا کہ آپ کو اسلام کی کون سی چیز پسند، انہوں نے کہا شیخ ناظم، انہوں نے کہا کون سی کتاب پسند ہے، انہوں نے کہا شیخ ناظم، تو الٹیمیٹلی جرنلسٹ اور سارے ججز بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا جنٹل مین، شیخ ناظم کا چہرہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے کہ اسلام سچا مذہب؟ یہ وہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہودی عالم تھے پہلے، اسلام قبول کیا تو کہا رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، کہا یہ کسی غلط کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، وہ جھلک ہمارے بھی تو نظر آئے نا، ہم اب وہ جو کریمیں قیمتی قسم کی اور وہ سرخی پاؤڈر اور میک اپ کرا کے جو ہم اپنے حجروں سے نکلیں گے اور خانقاہوں سے، اور ہم اس لیے میں ایک بات بار بار شاہ صاحب کہتا ہوں کہ ہمارے عمل سارے شہنشاہ اکبر والے، شہنشاہ ایران والے، باتیں ہماری ساری خواجہ نظام والی، تو یہ نہیں بات چلے۔ اور ہم آخرت بھی خواجہ نظام والی چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو میں روکوں، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنی خوبصورت کانورزیشن ہوئی ہے۔ تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم، آج آپ تشریف لائے، ہم نے آپ کو بعد میں بھی ہم زحمت دیں گے آپ سے، جو ہم سیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا کرے اور ہم یوں ہی آپ سے سیکھتے رہیں۔ ویورز، آج ایک اسپیشل پروگرام ہم نے حج پہ کیا اور اٹ واز اے فری فلوئنگ کانورزیشن۔ اختتام پر مجھے شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حج جو ہے بنیادی طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو ریچول ہے، وہ جو فزیکل سٹیشن ہے، وہاں پر جانے کی ایک کوشش کا نام ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک باطنی پہلو بھی ہے، وہ ان کا دل ہے، اور ان کا دل جو ہے رب العزت کی بارگاہ میں مقام خلت پر موجود ہے۔ کیا تم اور میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہارٹ والے سٹیشن کی طرف بھی جانا چاہیں گے؟ کیا اس مقام پر جہاں پر قلب خلیل خدا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، کیا ہم ادھر بھی جانا چاہیں گے؟ اور اس مقام پر جہاں پر رب العزت کے علاوہ جناب خلیل کو اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو آج جب ہم حج کی بات کر رہے ہیں ان پرٹیکولر، اور ریلیجن کی بات کر رہے ہیں ان جنرل، تو شاید ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایک ایسی سٹیٹ کے اندر اپنے ہارٹ کو امرس کرنا پڑے گا جہاں پہ ہمیں صرف رب العزت نظر آئے، اور جب ہمیں رب العزت نظر آئے گا تو یقینی طور پر ہم اس رب کی مخلوق کے ساتھ بھی اس طرح سے حسن سلوک کریں گے جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا